अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको जैसे दो वर्ब्स का बताया था, ये वन हर आया था और उहिब्बु, इन दोनों के बारे में मेरे से पूछा गया था कि भाई ये किस बाब से हैं, इनका माजी और मुदारे क्या है। तो इसमें जो वन हर है ये नहरा यनहरु नहरन, इसका मादी मुदारे और फिर मस्दर का वजन है हमारे पास, और ये सुलासी मुजर्रद में से है। और उहिब्बु जो है माजी का सीगा है जिसका वजन हमारे पास है हब्बा यू हब सॉरी हब्बा या हुब्बु। हब्बा या हुब्बु ये जो हमारे पास माजी और मुदारे आता है क्योंकि हब्बा से उहिब्बु है। और ये दो सीगे जो मैंने अभी आपको बताया हब्बा या हुब्बु, ये मादी और मुदारे के जो हैं ये मुजर्रद के सीगे हैं, सुलासी मुजर्रद में से हैं। जबकि हमारे पास एक और आता है अहब्बा युहिब्बु। युहिब्बु जो है ये आपको अहादीस में भी मिलेगा और कुरान मजीद में भी ये सीगा इस्तेमाल होता है। तो ये वाला जो सीगा है ना ये मजीद से है, बाब इफ़ाल से, लेकिन चूंकि इसके रूट वर्ड में दो आ रहे हैं, मुदाफ है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा आम एराब से, आम जो वजन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करता है ये। हाँ जी, ये जो उहिब्बु है ये हमारे पास उसमें आया था, मदीना बुक में आया था मेरा जहाँ तक ख्याल है। ओके, ठीक है। राइट, अब हम चलते हैं अपनी किताब की तरफ जो कि मदीना बुक है। अब चूंकि मैं जूम की स्क्रीन से हट गई हूँ, इसलिए अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप अपने आपके सब के पास माइक की सहूलत मौजूद है, आप उसको अनम्यूट करके तो आप कर सकते हैं इस्तेमाल, क्योंकि मुझे अब आपके मैसेजेस नज़र नहीं आएंगे जब मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हूँ। स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर कोई भी मैंने किताब खोली हुई है तो मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती। तो आप अपने माइक को इस्तेमाल कीजिएगा अगर कोई सवाल पूछना होगा तो उस सूरत में। जैसा हमने मदीना बुक में देखा था जैसे आपके पास होमवर्क भी था ना, ये एक तो आपने जो इस्म दमीर था उसके साथ इन्ना का इस्तेमाल करना था, फिर उसके बाद इस्म ज़ाहिर के साथ इन्ना का इस्तेमाल था हमारे पास। अब इसके बाद आप नेक्स्ट तमरीन देखें तो इसमें अमिन अल हिंदी अंता अमिन पाकिस्तान, ये हमारे पास दो चॉइसेस हैं। तो इसी तरह तबीबुन अंता अम मुहंदिसुन, तो ये सवाल करने का, जैसे हमने देखा था कि आ जो है वो इस्तिफहाम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। मुझे जो है ना इसकी 1 मिनट दीजिएगा, ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी अगर मैंने इसको चेंज ना किया तो। ओके, हाँ, इसमें आ जो है वो इस्तिफहाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और अम आपके पास चॉइस के लिए कि क्या तुम इंडिया से हो या तुम पाकिस्तान से हो, और या तुम डॉक्टर हो फिर या मुहंदिस हो। तो ये जो और के लिए, ये या के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो अम का वर्ड है बीच में, और आ जो है वो इस्तिफहाम के लिए, सवाल पूछा जा रहा है। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट अंता मुजतहिदुन और कस्लानु। तो इसमें है अंता मुजतहिदुन अंता, जैसे हमारे पास है ना तबीबुन अंता, पहले हमने आ इस्तिफहाम वाला इस्तेमाल किया, उसके बाद हमारे पास जो पहली चॉइस है जैसे मुजतहिद और कस्लानु है, इसमें मुजतहिद हमारे पास पहली चॉइस है, अम मुजतहिदुन अंता अम कस्लानु।
ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے لکھا. پھر اس کے بعد ہیا الصینی الیابانی. اب یہاں پہ کسی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ یا تو جاپان سے ہے اور یا پھر چائنا سے. تو اس میں ہم کہیں گے کہ امن الصینی امنت. یس، اس میں چونکہ اب ہمارے پاس غائب کا صیغہ آ گیا تو ہم کسی اور سے پوچھ رہے ہیں، لیکن غائبہ شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو کہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. امن الصینی ہی ام من الیابان، اس طریقے سے ہم کریں گے. اور اسی طرح پھر ہمارے پاس انتا، ہم، ہاذا، ہذہ، یہ سب ہے، تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جیسے آپ کے پاس جو دو چوائسز اینڈ میں موجود ہے نا، اس میں آپ نے دھیان کرنا ہے کہ پہلی چوائس پہلے بتائیں گے اور پھر سیکنڈ چوائس ہوگی ہمارے پاس. اوکے. یہ جو باقی تمرینات، جو باقی چیزیں ہیں، یہ آپ خود کریں گے، یہ 3-4 سے. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے زو کا استعمال. زو جو ہے وہ والا کے لیے ہوتا ہے. مدیرنا ذو لحیۃ طویلۃ، یعنی جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ ان کی جو داڑھی ہے وہ لمبی ہے. لحیہ جو ہے وہ داڑھی کو کہتے ہیں، طویلۃ لمبی کو بولتے ہیں. تو ذو لحیۃ طویلۃ. هذا الدفتر ذو ورق مسطر. ٹھیک ہے، کاپی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو اوراق ہیں ان کے اوپر لائنز لگی ہوئی ہیں. احمد طالب ذو علم و خلق، کہ احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیسا ہے، علم والا ہے اور اخلاق والا ہے. تو یہ ذو جو ہے والا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. هذا القميص ذو كم قصير وذاك ذو كم طويل. یہ جو ہے، اب یہ کم کا میننگ مجھے نہیں پتا، لیکن قصیر اور طویل جو ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے اور لمبے کو کہا جاتا ہے. شاید جو فرنٹ کا ہمارا ہوتا ہے نا، مطلب گھیرا آپ کہہ سکتے ہیں، شاید اس کو کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کو میں دیکھ دوں گی آپ کو کہ کم کا مطلب کیا ہوتا ہے. اوکے. پھر ہے المسجد الذی فی حینا ذو منارۃ واحدۃ، یعنی اس کا جو مینار ہوتا ہے، مسجد کے جو مینار ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 سینٹینسز ہیں اور سب کے اندر زو کا استعمال ہو رہا ہے. اب یہ جو زو کا استعمال ہے، یہ اس کے ہمارے پاس 4 طریقے ہوتے ہیں. ہم یا تو زو کہتے ہیں، یا زوو کہتے ہیں واو مد کے ساتھ، یا ذاتو کہتے ہیں، اور یا زواتو کہتے ہیں. اب یہ چینجنگز کیوں آتی ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو جیسے جملہ اسمیہ یہاں پر سارے کے سارے استعمال ہوئے ہیں، تو ہم نے مبتدا کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کے متعلق بات ہو رہی ہے نا. آپ جیسے کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ علم والا اور اخلاق والا ہے، تو اب یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ والا کون ہے، اسٹوڈنٹ ہے. یہ اس کے علاوہ جیسے آپ مسجد کی بات ہو رہی ہے تو مینار، ایک مینار والی ہے، تو یہ والی کون ہے، یہ مسجد ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہ والا کا جو زو کا ورڈ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے مطابق ہم نے زو، زوو، ذاتو اور زواتو کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہمارے پاس 4 مثالیں دی گئی ہیں کہ ھذا الطالب ذو خلق. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الطالب جو کہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو اس لیے ہم نے واحد مذکر کے ساتھ ذو کا استعمال کیا. اب ہؤلاء الطلاب ذو خلق، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ الطلاب ہے تو اس وجہ سے ہم نے ذو کا استعمال کیا، کیونکہ یہ ہمارے پاس جمع ہے مذکر کی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی مثال آتی ہے هذه الطالبة ذات خلق.
کہ یہ جو طالبہ ہے یہ اخلاق والی ہے. تو یہاں پر چونکہ ہمارے پاس واحد مؤنث استعمال ہو رہا ہے جس کے متعلق ہم بتا رہے ہیں، اس لیے ہم نے ذاتو کا استعمال کیا ہے. پھر ہؤلاء الطالبات ذوات خلق، یہاں پر چونکہ ہمارے پاس جمع مؤنث کا استعمال ہوا ہے، اب طالبات جن کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اخلاق والی ہیں، والیاں ہیں، تو ہم پھر والیاں کیا کہیں گے عربک میں ذواتو. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ ڈپینڈ اس کے اوپر نہیں کر رہا کہ آپ کا مضاف الیہ کیا بن رہا ہے، ڈپینڈ اس کے اوپر کر رہا ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اخلاق والا ہے، یا اس کے متعلق کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں تو وہ شخص کون ہے. تو اس کے متعلق پھر آپ نے جو ہے نا اس کے حساب سے آپ نے ذو، ذاتو، ذواتو، ذوو کا استعمال کرنا ہے. پھر نیکسٹ میں ہمارے پاس ھذا الرجل ذو مال کثیر، یہ پہلی مثال ہوگی جو کہ واحد مذکر کے ساتھ ہے. تو آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اب اس سیکنڈ کا بتانا چاہیں اگر تو پلیز اپنا مائک کھول کے بتائیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے کریں گے. جیسے ھذا الرجل ہے تو اب رجل کے بجائے ہم نے رجال استعمال کرنا ہے. جو ہمارے پاس نمبر 2 میں آئے گا وہ ہم جمع مذکر کو استعمال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال ہے کہ ہؤلاء رجلان رجلین رجالو ذو مال کثیر. مال کثیر تو سنگولر نہیں رہے گا نا اس کے ساتھ؟ ہاں جی، مالن کثیرن سب میں سیم رہے گا. جو رجال ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے، جو ہمارے پاس شروع کا مبتدا آ رہا ہے اس کو ہم چینج کریں گے. تو ہؤلاء الرجال ذو مال کثیر. جی ویری گڈ. اب کوئی اور اسٹوڈنٹ نمبر 3 پہ جو کہ ہم نے واحد مؤنث کو استعمال کرنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بنے گا ہذہ الطالبات ذوات خلق. اصل میں ہم نے جیسے رجل ہے نا تو رجل کی مؤنث عورت کے لیے ہم کیا اسم استعمال کرتے ہیں؟ امرأتو کہتے ہیں. تو ہذہ امرأتو. پھر ذات مال کثیر. ویری گڈ. ہاں جی. پھر نمبر 4 پہ کوئی اور اسٹوڈنٹ اس کا بتائیں کہ ہم نے جو عورت کی جمع پڑھی تھی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی قاعدے سے، تو اگر یاد ہو کسی اسٹوڈنٹ کو. نساء. نساء. جی ہؤلاء نساء ذوات مال کثیر. جی بالکل. ہؤلاء النساء ذوات مال کثیر. ویری گڈ. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے اگلا ادخل لعل. لعل جیسے ہم نے ان و اخواتہا کا پورا گروپ پڑھا تھا تو اس میں سے لعل بھی ان و اخواتہا میں سے آتا ہے. تو جو افیکٹ انا کا ہے وہی لعل کا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگ ہوم ورک میں کریں گے. اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مبتدا ہے وہ اگین اسم ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے ہوا ہیا انت انتی. تو ہم نے یہاں پر ان ضمائر کو کیا کرنا ہے جو کہ مرفوع ضمائر ہیں کیونکہ وہ مبتدا کی پوسٹ پہ آ رہے ہیں، تو ہم نے جب ان کو منصوب ضمائر میں چینج کرنا ہے تو پھر ہم ہوا کی جگہ ہو کا استعمال کریں گے. لعلہ بخیر. پھر ہم کی جگہ لعلہم. جی بالکل ہم جو ہے وہ ہم ہی رہے گا کیونکہ مرفوع میں بھی ایسے ہی ہے اور منصوب اور مجرور میں بھی ایسے ہی ہے. ہیا جو ہے وہ ہا کی جگہ چینج ہو جائے گا، لعلہا بخیر. تو یہ پھر انشاءاللہ آپ لوگ ہوم ورک کریں گے، جس میں لاسٹ 2 جو آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اسم ظاہر میں، جیسے المدیر فی غرفتہ اور الاختبار سہل. تو اس میں اسم ظاہر کو تو چینج کرنا مشکل نہیں ہوتا، آپ نے خالی المدیرو کی جگہ المدیرہ کر دینا.
बिल्कुल, मंसूब हालत नसब में ले जाना होता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने जो कन्वर्जेशन पढ़ी थी उसमें गौलिन और गौलियतुन का भी इस्तेमाल हुआ था, तो ये उसके मुतालिक यहाँ पर एक छोटी सी तमरीन है कि महंगे के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, और जब आप किसी चीज मुज़क्कर चीज के मुतालिक बता रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि ये गौलिन है, और जब किसी मुअन्नस चीज के मुतालिक बता रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि ये गौलियतुन है। यहाँ पर ये गालियुन या मतलब 2 डॉट्स के साथ या लिखकर तनवीन के साथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वर्ड की जो असल है वो गौलियुन है, लेकिन मुज़क्कर के साथ ये गौलिन इस्तेमाल होता है और गौलियतन जो है वो मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये जैसे अल कुतुबुल अरबिय्यतु, तो यहाँ पर कुतुब मुअन्नस है तो गौलियतुन का इस्तेमाल होगा। राइट, बिल्कुल, और जैसे हाज़ल किताबु रखीसुन व ज़ाका, वो गालिन, बिल्कुल। फिर हाज़ल मुअजमु बिमिअति रियालिन हुआ, गालिन, बिल्कुल गालिन। और हाज़िहिल हक़ीबतु, यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस। गालियतुन, गालियतुन, जी बिल्कुल, हाँ नहीं, यहाँ पे हम गौलियतुन ही लिखेंगे। ओके, ठीक, यहाँ पे हमारा दर्स हो गया ये ख़त्म। अब हम चलते हैं अपनी किताब की तरफ, जिसमें हमारा इस किताब के बस कुछ ही पेजेस रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह हमारी ये किताब फिनिश हो जाएगी। लास्ट क्लास में जैसे हमने मजहूल के कुछ सीगे पढ़े थे जो कि माजी और मुदारे के जो सुलासी मजीद फीही के सीगे थे उनके औज़ान हमने देखे थे कि किस तरह से बनेंगे। आज हम एक और टॉपिक देखेंगे जो कि इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल का है। अब इससे पहले हम 2 टर्म्स देख चुके हैं, एक होती है फ़ाइल और एक होता है मफ़ऊलुन बिही। मफ़ऊल की 5 टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जिसको हमने अभी तक फोकस किया है वो मफ़ऊल बिही ही है। तो फ़ाइल क्या होता है, हमेशा जो उसकी अराबी हालत होती है वो मरफू होती है, ठीक है, और मफ़ऊल जो होता है वो हमेशा हालत नसब में आता है। और इन दोनों का जो इस्तेमाल है, यानी ये हमारे पास जुमला इस्मिया में नहीं आते, जुमला फेलिया में आते हैं, क्योंकि फाइल जो है वो काम करने वाला होता है, मफ़ऊल जिसके ऊपर काम हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि इस्मुल फ़ाइल की टर्म है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है फाइल से। इस्मुल फ़ाइल वो इस्म होता है जो कि फाइल के वजन पे आए, ठीक है। अब वो वजन पे तो फाइल के आ रहा है, अब हो सकता है कि वो एक सेंटेंस में मुब्तदा हो सकता है वो मुदाफ इलैहि की पोस्ट पे आ जाए, हो सकता है कि वो फाइल की जगह पे आ जाए, हो सकता है वो मफूल की जगह पे आ जाए, भी कोई, तो उसका स्टेटस चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो वजन होगा वो फाइलुन के वजन पे होगा, सुलासी मुजर्रद में, ठीक है। सुलासी मजीद में जब हम जाएंगे तो फिर हर बाब का अपना अपना एक वजन होता है जो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर मिलेगा। लेकिन सुलासी मुजर्रद के अंदर जितने भी हमारे पास अफ़आल होते हैं, वो जैसे दरबा है तो उसका दारिबुन, फतहा है फातिहुन, फाइलुन के वजन पे हम किसी भी सुलासी मुजर्रद के फेल से फाइलुन के वजन पे हम उसको ले आएंगे। वजन पे लाने का जैसे इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, तो वो क्या तरीका होता है कि जो फा कलिमा है वो फा कलिमा की जगह पे आ जाएगा, और उसके बाद अलिफ आ रहा है, फिर उसके बाद आइन कलिमा की जगह पे आ जाएगा, और लाम कलिमा की जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम ये फाइलुन को बना देंगे, जिसमें हमारे पास फा कलिमा के बाद जरूर हमने अलिफ को ऐड करना है अगर वो हमारे पास सुलासी मुजर्रद में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉलिहुन है,
جو کہ فاعلون کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے, صالحون مطلب نیکی کرنے والا. اوکے, پھر فاعلن, فاعلن, فاعلین, کیونکہ ظاہر ہے اسم فاعل کی اگر اعرابی حالت بدل رہی ہے ایک جملے میں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو یہ مضاف الیہ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, یہ مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, یہ ایک سینٹینس میں مفعول بہ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, اس کا جو اعراب ہے وہ بدل سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں آپ اس کو فاعلون, فاعلن, فاعلین کہہ سکتے ہیں. پھر اگر یہ مؤنث میں ہوگا تو پھر فاعلتن, فاعلتن, فاعلتن میں چلا جائے گا. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم سینٹینس میں اس کو کس جگہ پہ کس حساب میں استعمال کریں, تو یہ چینج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہی بات کہ تثنیہ اور جمع میں اگر یہ آئیں گے تو پھر ان کا تھوڑا سا پیٹرن الف نون, یا نون, واو نون کے ساتھ آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاعلانی ہے, فاعلینی, فاعلینی, فاعلتانی, فاعلتینی, فاعلتینی, فاعلون, فاعلین, فاعلین, فاعلات, فاعلات, فاعلات. جیسے الف تا جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حالت نصب میں ڈبل فتحہ کے ساتھ نہیں آتا, یہ حالت نصب میں بھی الف تا ڈبل کسرہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری, جیسے ہم گردانے ایک طرح سے دیکھتے ہیں, یہ اسی طرح سے ہمیں حالت نصب, حالت جر کی بھی مل رہی ہیں. واحد, تثنیہ, جمع, اس میں سب موجود ہے. اور سائڈ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جمع مکسر جو ہے, یعنی اسم الفاعل کی جو جمع مکسر ہے وہ بھی موجود ہے کہ کفارون ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے جو دیکھا اس کے اندر, وہ ہم نے کیا دیکھا کہ اسم الفاعل کو جب ہم ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم الفاعل کو دیکھتے ہیں تو وہ فاعل ان کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اب الف نون کی ایڈیشن ہو جائے, یا نون کی ایڈیشن ہو جائے, واو نون کی ایڈیشن ہو جائے, یا الف تا کی ایڈیشن ہو جائے, تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب جو علامتیں ہیں کچھ تثنیہ کی ہیں, کچھ جمع کی علامتیں ہیں, مذکر اور مؤنث کے اعتبارات سے. تو یہ جو چینجنگز ہیں یہ ہو جاتی ہیں اس کے اندر, لیکن بیسک جو وزن ہے وہ فاعلون ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ثلاثی مزید فیہ میں. اس میں ہم نے واحد مذکر غائب کا صیغہ لیا, اور اس کے شروع سے ہم نے جو علامت مضارع تھی وہ ہٹا دی اور میم دمہ اس کے ساتھ لگا دیا. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باب جو ہمارا سب سے پہلا باب ہے, باب افعال, افعل یفعل, یفعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا ہمارے پاس, جس میں سے ہم نے یا کو ہٹا دیا, میم دمہ لگا دی, مفعل. ٹھیک ہے, اب ہم نے ہمیشہ میم کو دمہ کے ساتھ ہی رکھنا ہے. مفعل ہو گیا. مفعل کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, عین کلمہ کو کسرہ دے دینی ہے. ٹھیک ہے, مفعل یہاں پہ آلریڈی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کچھ صیغے ہیں جن میں عین ریڈ نظر آ رہا ہے, اور عین ریڈ کیوں ہے, کیونکہ اصل میں ان کے مضارع کے صیغوں میں عین کلمہ کسرہ کے ساتھ نہیں تھا, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 3 ہمارے ابواب ہیں جن میں عین کسرہ کے ساتھ نہیں تھا. وہ جب ہم اس کو اسم الفاعل کے وزن پر لے کر آ رہے ہیں تو پھر ہم عین کسرہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرا باب ہے ہمارے پاس, فعل یفعل, یفعل سے مفعل, مفعل, اب عین آلریڈی کسرہ کے ساتھ ہے, تو تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ اس میں سکپ ہو رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ عین ہے ہی کسرہ کے ساتھ, اس کو ہم نے کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو باب افعال میں ہمیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ افعل یفعل عین کلمہ نہیں, یہاں پہ بھی ہمارے پاس عین کسرہ کے ساتھ ہے. یتفعل میں ہمارے پاس عین کسرہ کے ساتھ نہیں ہے, تو یہاں پر ہمیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے, تھرڈ سٹیپ لانے کی ضرورت ہوتی ہے, عین کو کسرہ دینی ہوتی ہے کیونکہ وہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم تھرڈ سٹیپ پہ پہنچے کہ عین کو ہم نے کسرہ دے دینی ہے. تو اب یہ چونکہ اسم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو تنوین بھی دیں گے لاسٹ میں, کہ لام کلمہ پہ تنوین آ جائے گی, اور وہ ہم مرفوع تنوین دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جب کوئی عامل نہیں ہوتا تو ہم اس کو حالت رفع میں رکھتے ہیں.
پھر نصب اور جر تو پھر اسٹیٹس کے حساب سے، اعراب کے حساب سے پھر ہم اس ورڈ کا دیکھتے ہیں کہ وہ جملے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس حساب سے پھر ہم اس کی مفتوح یا مکسور کر دیتے ہیں اس کو. اچھا، مفعلون یہ ہمارے پاس اب بن گیا. باب افعال کا جو وزن ہے اسم الفاعل کا وہ مفعلون ہے. اسی طرح یفاعل سے مفاعل، یفاعل سے مفاعل، یتفعل سے متفاعل، یتفاعل سے متفاعل، یفتعل سے مفتعل، ینفعل سے منفعل، اور یستفعل سے مستفعل. تو یہ ہمارے تمام کے تمام اوزان ہیں جو کہ اسم الفاعل کے اوزان ہیں، ثلاثی مزید فیہی کے ابواب کے اندر آ رہے ہیں. یہ ہمارا اسم الفاعل کا ٹاپک ہو گیا کہ ہم نے ثلاثی مجرد میں کیسے کرنا ہے اور ثلاثی مزید میں کیسے کرنا ہے. اوکے، پھر ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آتا ہے اسم المفعول کا. اسم المفعول بھی سیم اسی طریقے سے مفعول بھی سے ڈفرینٹ ہے. یہاں پر جیسے لکھا ہوا نا کہ اسم جس پر کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جائے. ٹھیک ہے، جیسے کھولا ہوا، مارا ہوا، کھایا ہوا. اور اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں ہمارے پاس مفعول ان کا وزن ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فا، عین اور لام یہ تین جو لیٹرز ہیں ان کی جگہ کے اوپر ہم مادے کو رکھیں گے. یعنی کوئی بھی مادہ ہے، جیسے قتلا اور ضربا، یہاں پہ دو مادے ہمارے پاس مل رہے ہیں، تو ہم نے وہاں پر کر دیا کہ فا کلمہ کی جگہ، جیسے ضربا کو اگر ہم لیں تو فا کلمہ کی جگہ ہم نے ضاد کو لکھ دیا، عین کلمہ کی جگہ ہم نے را کو لکھ دیا، اور لام کلمہ کی جگہ ہم نے با کو لکھ دیا. تو یہاں پر مفعول ان کے وزن کے اوپر ہم ثلاثی مجرد سے وزن کو لکھ دیں گے، جیسے مضروب ہے، مقتول ہے، مکتوب ہے. تو یہ ہمارے پاس مفعول ان کے وزن کے اوپر ثلاثی مجرد سے آ جائے گا. پھر جب ہم نے ثلاثی مزید فیہی میں جانا ہے تو یہاں پر ہم علامت مضارع کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ منہ لگا دیں گے، اور لام کلمہ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے تنوین دے دینی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مضارع کا صیغہ ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، جیسے یکرمو ہے، تو یکرمو سے مکرمن. اب آپ کو میں ایک اور چیز بھی بتا سکتی ہوں کہ جیسے آپ کو ابھی اسکرین کے اوپر اسم الفاعل بنانے کا جو ثلاثی مزید فیہی کا طریقہ تھا، اس میں ہم نے تمام کے تمام ابواب کو دیکھا ہے کہ ان کا اسم الفاعل کیسے بنتا ہے. جیسے مفعل ہے، مفاعل ہے، مفاعل ہے، تو اس طرح سے تمام ہمارے پاس بن جاتے ہیں. اب اس میں اسم فاعل اور اسم مفعول کے جو بناوٹ ہے اس میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، عین کلمہ کا. جو ثلاثی مزید فیہی ہے نا اس میں صرف ایک فرق ہے. جب ہمارے پاس عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اسم فاعل ہوتا ہے، اور جب فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اسم مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مفعل، مفعل، مفاعل، مفعل، مفاعل، مفاعل، صرف عین کلمہ کا ڈفرنس آ رہا ہے. اس میں انہوں نے جو یہ طریقہ بتایا آپ اس طریقے کو بھی فالو کریں گے. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ علامت مضارع جو کہ مجہول کے صیغے ہیں ان سے آپ علامت مضارع ہٹا کے میم دمہ لگا دیں اور لام کے اوپر جو ہے وہ تنوین لگا دیں. اس طریقے سے بھی آپ کے پاس سیم وزن ہی آتے ہیں، اور جو ان کا مین ڈفرنس ہے وہ عین کلمہ کا ڈفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اب یہاں پر ایک اور بات کہ اسم مفعول جو ہے اس کے اندر میننگ یہ پایا جاتا ہے کہ کھولا ہوا، مارا ہوا، کھایا ہوا، یعنی جو کسی کا کام کسی چیز کا جب آپ جو کام ہو رہا ہے نا، یعنی اسم جس پر کسی کام کے ہونے کا مفہوم ہو، تو یہاں پر اسم المفعول کوئی بھی اسم المفعول ہوگا، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہوگا، چاہے وہ مزید فیہی کا ہوگا، اس کے اندر جو مفہوم ہے، یعنی اس کے اندر جو میننگ پایا جائے گا وہ کسی کام کے ہونے کا مفہوم ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اوکے پھر ہمارے پاس جو اگلا پیج ہے اس میں فاعل اور اسم الفاعل کا فرق بتایا گیا ہے. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین بھی کی ہے کہ جو اسم الفاعل ہے وہ کسی بھی سٹیٹس پہ آ سکتا ہے. اس کا جو اعرابی حالت ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، فاعل بھی ہو سکتی ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، وہ مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو کچھ مثالیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، المعلم المجتہد، یہ ہمارے پاس صفہ موصوف کی کیٹیگری آ رہی ہے، مرکب آ رہا ہے، مرکب توصیفی ہے، جس میں المعلم اور المجتہد دونوں کے دونوں جو ہے وہ اسم الفاعل کے وزن پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا اور خبر جو کہ دونوں حالت رفع میں ہیں اس وقت، دونوں کی دونوں جو ہے وہ اسم الفاعل ہے. المعلم مجتہد، یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا اور خبر پچھلے والے جملے میں مرکب توصیفی ہے کیونکہ دونوں جو ہے وہ ال کے ساتھ آ رہے ہیں، اور المعلم مجتہد میں مبتدا اور خبر ہے. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں کی دونوں حالت رفع میں ہے اور دونوں کے دونوں ہی جو ہیں وہ اسم الفاعل ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ال لگاتے ہیں یا ال کے بغیر لکھتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یا جملے کے حساب سے آپ اس کو ترکیب دیتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں المعلم المجتہد یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے جس میں ہم نے دونوں کو ال کے ساتھ لکھا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ معلم مجتہد، المعلم مجتہد، تو یہ ہم مبتدا اور خبر بنا دیں گے، اور معلم مجتہد دونوں کو ہم نکرہ کر دیں گے تو وہ مرکب توصیفی بن جائے گا. تو ہم ال لگاتے ہیں یا ال کے بغیر لکھتے ہیں یہ ہم جملے کے حساب سے دیکھتے ہیں، لیکن جو اسم فاعل ہے وہ اسم فاعل ہی رہتا ہے، ال کے ساتھ بھی اور تنوین کے ساتھ بھی. اس میں اسم فاعل کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اس سے کہ کیا وہ اسم فاعل ہے یا نہیں ہے، ال کے ساتھ یا ال کے بغیر. یہ اسم فاعل ہے کر کے کیسا آئیڈیا ہو رہا ہے اس سے؟ مطلب جسٹ خالی معلم مجتہد فاعل؟ اس کا آئیڈیا اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم یعلم جو ہمارے پاس باب تفعیل ہے اس سے یہ معلم ہمارے پاس اسم فاعل کا وزن ہے. اجتہد یجتہد، یجتہد سے مجتہد، تو یہ ہمارے جو مجرد کے ابواب ہیں ان کا یہ اسم الفاعل ہے. جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا ہے نا پورا اسم الفاعل بنانے کا طریقہ. مطلب اس طرح سے میکسیمم ورڈ میں میم دمہ اگر مل جائے تو پھر وہ فاعل بن جائے گا، اسم فاعل. ہر لفظ میں میم دمہ آ رہا ہے. ہاں جی، میم دمہ تو ہم نے علامت مضارع ہٹا کے تو لگانی ہے، اسم الفاعل میں بھی اور اسم المفعول میں بھی. جو ثلاثی مزید فیہی کے ابواب ہے اس کا یہ ایک آپ کے پاس مین پوائنٹ ہے کہ میم ہوتی ہے میم دمہ. جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو قدیم المجتہد، اس میں ہمارے پاس فعل ہے قدیمہ اور المجتہد یہاں پہ فاعل آ رہا ہے. پھر ضربت المجتہد یہاں پہ مفعول بھی کے طور پہ آ رہا ہے فاعل. انعام مجتہد تو یہاں پر مضاف الیہ آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے صفت کے طور پہ، خبر کے طور پہ، فاعل کے طور پہ، مفعول کے طور پہ، مضاف الیہ کے طور پہ مجتہد ورڈ کو دیکھا جو کہ اسم فاعل کے وزن پہ ہے، اور موصوف کے طور پہ اور مبتدا کے طور پہ المعلم جو ورڈ ہے موصوف بھی آ رہا ہے ایک سینٹینس میں اور ایک سینٹینس میں مبتدا آ رہا ہے جو کہ دونوں اسم الفاعل کے وزن ہے.
تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فائل اور اسم الفاعل میں کیا فرق ہے کہ اسم الفاعل کسی بھی اسٹیٹس پہ آ سکتا ہے جملے میں، لیکن جو فائل ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. کہ فائل ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے، جیسے دخل الرجل البیت، یہاں الرجل فائل ہے، اگر الرجل الگ سے لکھا ہوا آئے تو وہ فائل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب جب ہم اس کو کہیں گے الرجل، تو جب ہم اس کو جملے سے نکالیں گے اور اکیلا بولیں گے تو پھر یہ فائل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ فائل ہمیشہ جملہ فعلیہ کے اندر پایا جاتا ہے، کام کرنے والا جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے اندر ہی موجود ہوگا. تو یہاں پر فائل اور اسم الفاعل کا ڈفرنس ہمیں یہ پتہ چل گیا. اس کا مطلب اسم الفاعل اگر اونلی المجتہد یا مجتہد معلم یہ کہہ دیں تو یہ اسم الفاعل ہے. جی بالکل، اکیلا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسم الفاعل ہے، جبکہ فائل کو ہم جملے سے نکال کے اکیلا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائل ہے. ہاں، آپ جب جملے کو تطبیق کر رہے ہوں گے اس جملے کی تو پھر آپ ضرور بتائیں گے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ یہاں پر ایسے ہے، لیکن آپ اس کو جملے سے نکال کے اکیلا مطلقاً اس ورڈ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ الرجل ہمیشہ ہی فائل ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو اسم الفاعل ہے وہ اطلاقاً ہم اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی ترکیب میں موجود ہے چاہے وہ نہیں ہے، وہ اسم فاعل کے وزن کے اوپر ہے تو وہ اسم فاعل ہے. ٹھیک، اب ہم نیکسٹ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ صرف ہے، اس کو تصریف بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے جو اوزان ہے ان کو یاد کرنے میں. جیسے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ افعل یفعل افعال، یہ ماضی مضارع مصدر، پھر اس کے بعد مجہول کے دو صیغے آگے افعل یفعل، اس کے بعد اسم الفاعل اسم المفعول آ گیا مفعل مفعل، اور اسم جو فعل امر ہے وہ آ گیا افعل. تو آپ اگر اس سیکوینس کے ساتھ، جیسے ہم بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ ایک چیز کو یاد کرتے ہیں، جیسے گردانے بھی آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس پیٹرن پہ یاد کیوں کہ ان کو بار بار اونچی آواز سے پڑھا جائے تو وہ انسان کی زبان پہ بہت روانی آ جاتی ہے اس کی، اور آپ کے ذہن میں جب اس کی ایک پکچر بن جاتی ہے تو پھر آپ کو تطبیق کرنے میں یا کوئی بھی سینٹینس بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو بالکل سیم طریقے سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ یہ تصریف بھی آپ یاد کریں، جس میں آپ اونچی آواز سے بیٹھ کے ہفتہ 2 ہفتے کی پریکٹس کریں، اور 5 ٹائمز 10 ٹائمز 15 20 جتنا آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا زیادہ تو ہے نہیں، مطلب ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے، تو اس کو آپ جتنا زیادہ ریپیٹ کریں گے اور ڈیلی بیسس پہ، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کر لیا، جیسے ہم بچپن میں پہاڑے یاد کرتے ہیں تو ہمیں اور ایون اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں تو بھی یہ حساب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ یاد کرا دیا، اب ان کو ریوائز کرانا پڑتا ہے نہیں تو بھول جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے اونچی آواز سے پڑھیں اور ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، بے شک 5 ٹائم رکھ لیں آپ، لیکن ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یاد ہوتی ہیں انسان کو تو پھر زیادہ آسانی ہوتی ہے تطبیق میں استعمال کرنے میں. اوکے، اب یہ ہمارا کچھ لاسٹ ٹاپک ہے جس کو ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے میں نے کچھ مثالیں دیکھی تھیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جیسے ہمارے پاس قرآن مجید سے کچھ مثالیں آ رہی ہیں جو کہ اسم المفعول کے طور پہ ہیں. المغضوبی، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسم المفعول کے اندر اس کے اندر جو مفہوم ہوگا وہ کام کیے جانے کا ہے، لیکن اس کا بھی جو اعرابی حالت ہے نا وہ حالت جر بھی ہو سکتی ہے، حالت نصب بھی ہو سکتی ہے، حالت رفع بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر المغضوبی یعنی غضب جن کے اوپر کیا گیا، تو یہاں پر مغضوب کے میننگ کے اندر کسی کام کے واقع ہونے کا مفہوم پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر غضب ہوا. ٹھیک، تو غیر المغضوب کو جب ہم اعرابی حالت میں دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس حالت جر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم. غیر المغضوبی میں میم پر دمہ نہیں ہے، میم پر فتحہ ہے.
ہاں جی، کیونکہ یہ مفعول کا وزن ہے. اچھا مفعول میم فتحہ. اوکے. ہاں جی ہاں جی. اسم المفعول جو ہوگا نا تو اس میں جو ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے جو اوزان آئیں گے وہ مفعول کے وزن پہ ہوں گے. جب پھر ہم مزید میں جائیں گے تو میم دمہ ہوگی، عین فتحہ کے ساتھ ہوگا اور لام تنوین کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. یعنی مجرد اور مزید کو آپ نے دو کیٹیگریز کو مائنڈ میں رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں وعلی المولودی. مولود بھی جو ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہے، اسم مفعول ہے. یہاں پہ بھی یہ حالت جر میں آ رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس سورۃ النساء کی 75 ہے، اس میں ہمارے پاس والمستضعفین ہے جو کہ مزید کا وزن ہے اور اسم مفعول ہے. ٹھیک ہے، اسم المفعول اور ثلاثی مزید فیہ میں جو ہمارے پاس باب استفعال ہے اس سے یہ بن رہا ہے اسم المفعول. اس کے بعد سورۃ القصص کی مثال ہے المرسلین. یہ باب افعال سے ہے، ارسل یرسلو اور مرسلو مرسلینا. یہاں پہ جمع کا استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں من کے افیکٹ کی وجہ سے یہ حالت جر میں آ گیا ہے. پھر لاسٹ آیا میں بھی لمن المصطفین مصطفینا، تو یہاں پہ یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اوکے، اور یہ بھی اسم المفعول ہے. اس کے بعد کچھ اور مثالیں ہیں، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. تو یہاں پر یہ جو قاعدا ہے یہ بھی ہمارے پاس اسم الفاعل ہے اور قائما بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اسم الفاعل ہے، اور دونوں ہی ثلاثی مجرد میں سے ہیں. ٹھیک، ایک اس میں سے ہمارے پاس محموز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. تو یہاں پر یہ جو کاتب ہے یہ بھی ہمارے پاس فاعلون کے وزن پہ ہے، جو کہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے باب میں سے ہے. اس کے بعد اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. تو یہاں پر والدن بھی ہمارے پاس اسم الفاعل ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں سے ہے. مجرد اور مزید کا ہمیں بہت آسان ایک کلو ہے، اور وہ یہ کہ جو مزید کے تمام چاہے وہ اسم الفاعل ہوں چاہے وہ اسم المفعول ہوں میم دمہ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، جبکہ جو مجرد کے ابواب ہیں، مزید کے ابواب جتنے بھی ہیں ان کے اسم الفاعل اور اسم المفعول میم دمہ سے استعمال ہو رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس ثلاثی مجرد ہے اس میں ہمارے پاس وزن ہے فاعلون کا اور مفعولون کا. تو یہ والدون جو کہ فاعلون کے وزن پہ ہے تو یہ اسم الفاعل ہے. اس کے بعد ثلاثی مجرد کا آ گیا، ثلاثی مزید کا آ گیا فتربصوا انا معکم متربصون. اب یہ ہمارے پاس فتربصوا بھی آ گیا جو کہ تربصا ماضی کا صیغہ ہے، اور اس سے پھر اسم الفاعل آ گیا متربصون. اور اگر یہی ورڈ ہم یہ کہہ دیں کہ متربصون بفتحہ پھر یہ اسم المفعول ہو جائے گا، لیکن یہاں اس آیت کے اندر اسم الفاعل آیا متربصون با کسرہ ہے ہمارے پاس. اچھا، اس کے بعد اگلی مثال ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. تو یہاں پر مجرمین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، مجرم واحد، اور مجرمینہ اس کی جمع آ رہی ہے جو کہ ثلاثی مزید میں سے ہے اجرمہ یجرمو اور مجرمون. مجرمون واحد ہے اور مجرمینہ پھر جمع ہو گئی. اوکے، پھر ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس. تو یہاں پر مجموع جو ہے
وہ مفعول کے وزن پہ آ گیا. ثلاثی مجرد میں سے ہے یہ. پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے وظل ممدود، وظل ممدود وماء مسکوب. تو ممدود اور مسکوب مفعول، جی دونوں جو ہے وہ مفعول کے وزن پہ ہیں، جو کہ ثلاثی مجرد کے دونوں سیغے ہیں. پھر اگلی آیت میں آپ دیکھیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ملومن جو ہے یہاں پر اسم المفعول ہے. اور جو ہمارے پاس لام یلومو ہے، یہ چونکہ وہ جو حرف الا والا کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی نا، یہ اس میں سے ہے. ملومن ہے یہ ثلاثی مجرد ہی، لیکن چونکہ یہ پورا مفعول کے وزن پہ ہمیں نہیں مل رہا، اس لیے کیونکہ یہ حرف الا کے ساتھ ہے. لام کے بعد حرف الا ہے اور پھر اس کے بعد لام یلومو، یعنی واو اس کی اصل ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہمارے پاس اگر الف آتا ہے تو وہ اصل میں یا تو واو ہوتی ہے یا پھر یا ہوتی ہے. تو لام یلومو ملومن، یہ ہمارے پاس اس کی بنتا ہے ماضی مضارع اور اسم المفعول. اچھا، اس کے بعد ہے مذبذبین. اب یہ بھی ہمارے پاس اسم المفعول ہے، لیکن اس کے متعلق آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ میرا خیال ہے ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اس طرح کا کوئی بھی فعل. یہ ہمارے پاس رباعی ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی، یہ رباعی ہے، کیونکہ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ عربی زبان میں ہمارے پاس جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، وہ 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی ہم اسم دیکھ رہے ہیں، فعل دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں زیادہ تر 3 حروف ملتے ہیں جو کہ اس کے مادہ میں ہوتے ہیں. لیکن یہ جو مذبذبینہ ہے اس کے اندر روٹ لیٹرز ہی 4 ہیں، ذا، با، ذا، با. تو مذبذبینہ جو ہے یہ ہمارے پاس اسم الفاعل بنتا ہے اس فعل الرباعی کا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی مثال ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. تو معلقہ جو ہے یہ ہمارے پاس اسم المفعول ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا آ رہی ہے، جیسا ہم نے دیکھا تھا نا کہ چونکہ اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے پھر اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تائے مربوطہ کے ساتھ اس ورڈ کو یہاں پر قرآن مجید میں آیا ہے کیونکہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو ادروائز معلقن ہوتا ہے، جو اسم المفعول ہے وہ مذکر کے لیے معلقن ہوتا ہے. یہ تا جو ہے یہ تأنیث کی وجہ سے آ رہی ہے یہاں پر. اور اس کا جو فعل ہے وہ ثلاثی مزید فیہ ہے، جس میں ہم علق یعلق تعلیقا اور معلقن اور معلقتن. یہ مؤنث کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر استعمال ہوا ہوا ہے. یہ ہمارے ہو گئے ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم فنش کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے یعنی خبر کی کس طرح کی اقسام ہوتی ہیں، کیونکہ اب ہم تمام اسم کو پڑھ چکے ہیں، فعل کی بھی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب اصل میں یہ سب چیزیں ہم نے کی بھی ہیں. یہ جو خبر کی اقسام ہے یہ تمام کی تمام ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن جیسے ہم نے مفرد پڑھا، اس کے بعد ہم نے خبر کو دیکھا، پھر ہم نے مرکبات پڑھے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں سے خبر کی جگہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبر کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو جملہ اسمیہ میں خبر بھی ہوتی ہے اور جملہ اسمیہ پورا کا پورا بھی خبر کی جگہ استعمال ہوتا ہے. پورا جملہ فعلیہ بھی خبر کی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو خبر کی اقسام ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے، جو انشاءاللہ ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. صرف ایک ریویژن ہے ہماری کہ ہمیں ایک جگہ کے اوپر پوری انفارمیشن مل رہی ہے خبر سے ریلیٹڈ. تو کوئی سوال ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں.
آپ نے ابھی جو چارٹ بتایا تھا نا اس کو نا گروپ میں شیئر کر دیں پلیز سو جی دیٹ ہم انشاءاللہ، لوگ جی بالکل میں شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. اور کوئی اسٹوڈنٹ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ میم وہ حال ہے نا مطلق اسم مطلق وہ کرا کے نہیں نا میم؟ نہیں، مطلق سے ریلیٹڈ ابھی تک ہم نے کچھ نہیں پڑھا. اسم حال کا تو مجھے پتہ ہے. یہ مطلق آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ بک میں ہے نا میم، گرامر بک میں. 1 سیکنڈ. ہاں تو یہ جو آپ مطلق کہہ رہی ہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی. بس آپ مجھے اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیجیے گا جہاں بھی جس بھی کتاب سے آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو ایکسپلین کیا جائے. جی میم ٹھیک ہے بھیج دو. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے. اور کوئی بات کہنا چاہتا ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی سوال؟ ابھی اس میں ٹیسٹ وغیرہ ہوگا میم؟ ٹیسٹ آپ لوگوں کا میں نے بھیجا تھا شاید. چلے میں پوچھتی ہوں ایڈمن سے. اوکے جی. چلو اوکے. تو کس میٹر میں آئے گا، کتنے چیپٹرس آئیں گے، تو ریوائز کرنا پڑے گا. اوکے. اس میں آپ نے، میں آپ کو پھر دوبارہ دیکھ کے بتاؤں گی کیونکہ مجھے بھی السلام کافی علیکم لیٹ میم. ہو گئے بنائے ہوئے. جی یہ وعلیکم السلام. ٹیسٹ ای میل کے تھرو آئے گا کیا؟ ٹیسٹ ملا نہیں ہم لوگوں کو کوئی بھی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں گے کہ کون سے چیپٹر سے رہیں گا تو تھوڑا آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، میں آپ کو گروپ میں میسج کر دیتی ہوں اس کے متعلق. میں بات کر لوں ایڈمن سے، پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی جزاک اللہ. یا وہ میم ظرف زمان، ظرف مکان، یہ بک میں ہے میم. وہ کون سی بک ہے؟ لسان القرآن میں پیج نمبر 212 213. وہ کرا کے ہیں. میں ایبزینٹ ہوں، مجھے کنفیوژن ہے، اس لیے میں پوچھ رہی تھی میم. جی انشاءاللہ بالکل یہ ہم نے کرنا ہے. مفعول کی 5 ٹائپس کے اندر بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں. ظروف کا اس میں بھی کافی پارٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم ٹاپک کریں گے تو انشاءاللہ. اوکے. مفعول بھی ہے، وہاں سے کچھ کرنا ہے. ہاں جی، وہ ظروف جو ہے وہ اسی کی یس. اندر ڈسکس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے مفاعیل خمسہ کا ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اندر ہی یہ ظروف کا بھی جو ہے وہ استعمال اور کس طریقے سے یہ ہیں اور ان کے کچھ اوزان ہوتے ہیں، وہ سب اسی ٹاپک کے اندر آتا ہے. جی اوکے. یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا نہیں میم؟ نہیں، یہ ہمیں اس میں سے ہم نے صرف مفعول بھی ہی پڑھا ہے، باقی جو ہمارے مفاعیل ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں ابھی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ کہہ لیں کہ صبح سے لے کے شام تک اور گناہ ہی کرتے ہیں یا